अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में सियासत के हवाले से तो बहस और तज्ज़िया कारी होती रहती है, मगर आज एक ऐसा इंसानी हादसा उसके ऊपर हम बात करेंगे जिसमें गरीब ख़वातीन जो चंद हज़ार रुपए की हुकूमती इमदाद के लिए जमा हुई एक मकान की छत पर, मकान की छत टूट गई और तकरीबन 8 के करीब ख़वातीन जो हैं जान से हाथ धो बैठी और 70 या 75 के करीब ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं। जी हाँ, रहीम यार ख़ान में ये वाक़या हुआ है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ थी ये ख़वातीन और तकरीबन 4 करोड़ अफराद जो हैं ख़वातीन, 93 लाख ख़ानदान हैं ये इस्तेफ़ादा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। ये सानिया रहीम यार ख़ान में एक कमर्शल एरिया में हुआ है और सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब हुकूमत कोई इमदादी रकूम तकसीम करती है तो क्या ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो इमदादी रकूम हासिल करने के लिए आने वाले जो अफराद हैं, जो ख़वातीन हैं, उनकी जान की हिफाजत करे, उनको किसी महफूज मकाम पे ये नेक काम करे। तो इस हवाले से हमें आज प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे जनाब कादर ख़ान मंदोखेल से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कादर ख़ान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं कि बेनज़ीर के नाम पे जो इमदादी रकूम ख़वातीन लेने आई वो चंद हज़ार रुपये की इमदादी रकम के लिए आई थी, मगर अब वो जान से हाथ धो बैठी हैं और अब ऐलान किया जा रहा है कि 10 लाख रुपये जो है उनके लवाकिन को फ़ी खातून जो जान से गई है उनको दिया जाएगा। तो ये कौन इसका ज़िम्मेदार है और अभी तक पीपल्स पार्टी ने जो इंक्वायरी की है उसमें किसको पूछा है और किसके ख़िलाफ़ मुकदमा एग्जैक्टली दर्ज हुआ है? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। बदकिस्मती हमारे मुल्क है कि हमेशा रमज़ान के महीने में इस तरह के जो हादसात है होते हैं, चाहे आम प्राइवेट लोगों की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो। यकीनन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक वफाकी अदारा है, वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम है और बाकी जो सूबाई लेवल की जो तकसीम है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जहाँ इस तरह पैसे तकसीम होते हैं वहाँ अफरा तफरी न हो और बहुत सारी शिकायत भी होती है जिसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। और इवन साल 2 साल पहले मैंने बाकायदा जो एक लोगों को जो इस तरह मिसहेव कर रहे थे और जिस तरह मैंने वीडियो कॉल के ज़रिए जो डीजी था उनको भी बताया, बाकी उसको मैंने एफआईआर भी कटवाया था। इस तरह जो किस्से है होते, फिर मैंने चेयरपर्सन साहिबा से बात की कि ये अफरा तफरी हमेशा होती है और फिर ये बैंक की कटौती भी होती है, 1000-1500 फिर हर खातून से वो काटे जाते हैं। कौन लोग हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जो जो बैंक है वो ब्रांचेस या उनकी बैंकों की तादाद हम ज़्यादा कर रहे हैं ताकि इस तरह के सानियात ना हो। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं उसमें सानिया के हवाले से ये तो टोटली जो एक गफलत और एक मिसमैनेजमेंट किए गए। मैं ये समझ रहा हूँ कि सूबाई या ज़िली इंतज़ामिया जो है ना, वो जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया हो, उसकी बिल्कुल ज़िम्मेदार है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक इंसान चले जाए और फिर आप उनकी घर वालों को 10 लाख रुपए दे। 10 लाख रुपए तो नियमल बदल तो नहीं है, 10 बिल्कुल अरब भी सही नहीं है। है। कादर मंदोखेल ज़ाहिर साहब बात है देखें, उनकी ये जो जो एफआईआर कटवाई गई है जो मेरे सामने है, इसमें तो मुद्दई जो है वो बीआईएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुद्दई बन गया है। हालांकि इसमें तो मरने वाली ख़वातीन के लवाकिन को मुद्दई बनना चाहिए था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो एक निजी टेलीफोन कंपनी का जो बैंक है वो तो इसमें मुलज़म है। इसमें एफआईआर तो सिर्फ एक शख्स है, कोई एजेंट है सजाद अहमद, उसको खिलाफ एफआईआर करवा दी गई है। ये तो मोबिलिक बैंक जो है वो क्यों नहीं मुलज़म बनाया गया इसमें, और बीआईएसपी मुद्दई कैसे बन गया इसमें? मतीउल्लाह जान साहब, आप भी कानून से बड़े वाकिफ हो। ये एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है चाहे मुद्दई कोई भी हो। जो नया कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इससे पहले 3-3 एफआईआर भी एक हादसे की या एक वक़्क़े की कटी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये है कि उसी में शवाहिद इकट्ठे कर लेते चाहे मुद्दई कोई भी हो। यकीनन किसी न किसी ने तो पर्चे के लिए आगे खड़ा होना है।
اور جو غریب خواتین کا آپ بتا رہے، ظاہری بات ہے وہ تو غم میں مبتلا ہو گئے، ان کو اس چیز کا نہ تو پتہ ہوگا، تو بی ایس پی لیکن کو اسی مندوخیل وجہ صاحب سے دیکھیں نا، انسانی جان کی قیمت آپ نے 10 لاکھ روپے لگائی ہے. اگر بینک کو آپ فریق بناتے تو بینک فریق بننے کے بعد تو کم از کم یہ کروڑوں روپے میں یہ خواتین کو ادائیگی ہونی چاہیے تھی. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 10 ارب روپے بھی اس کے نمل بدل نہیں ہے. جن خواتین کے بچے جو نا یتیم ہو گئے اور جس طرح بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے جہاں اس پروگرام میں وہ رجسٹرڈ ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ تو کم ہے. لیکن اس طرح جو ثانیات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں کوئی جامع پالیسی جو ہے نا وہ چلیں لکھنی چاہیے. ٹھیک. اس حوالے سے ہم ناکام ہیں کہ ہمیں ایک جامع پالیسی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ جہاں جہاں بے نظیر انکم سپورٹ کا پورا پاکستان میں دفاتر ہے، وہاں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت میں یقیناً یہ سینٹر کھولے جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کا میں خود شکایت بھی کرتا ہوں، اور خود ٹھیک میں ٹھیک آپ نے اس کی جو بتا دیا، آپ نے کمزوریاں ایف ہیں آئی وہ آر بھی چیئر کٹوائی پرسن تھی. کو ڈائریکٹ بھی بتاتا ہوں میں. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا، تھینک یو. جی جناب، بات کرتے ہیں کچھ اب وہی سیاسی معاملات کی. ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں محمد علی دورانی، سابق وفاقی وزیر اطلاعات نے. دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. دورانی صاحب، آپ کی ایک وہ پاکستان نیشنل پارٹی آپ نے بنائی تھی 2019 میں، وہ پارٹی چل رہی ہے یا ابھی کیا ہوا اس کا؟ آپ بھول گئے تھے آپ؟ پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی وہ بس ایسے ہی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہیں لیکن ساری پارٹیاں. ایسی نہیں ہوتی. آج کل تو ساری پارٹیاں ایسی ہی ہیں بس. ہاں یہ بات ہے. چل تو کوئی بھی نہیں رہی، ساری بیل کے پیچھے بندھی ہوئی بیل کاٹ کے. طے ہوا کیا وہ بنائی کس لیے تھی اور کیا کیا؟ بس وہ میرا خیال اس وقت کچھ دوستوں کا ایک تھا، خواہش تھی، تو وہ ہوا بس. اس کے دوستوں کی خواہش تھی، عوام چاہتی تھی آپ کو؟ عوام تو پارٹیوں سے ویسے ہی یہ ڈرائنگ روم پارٹی تھی آپ؟ ڈرائنگ روم پارٹی دوستوں کی. دوبارہ پھر کوئی اور نئے نام سے کوئی پارٹی؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں میں نے تو پارٹیوں کو دیکھنے کے بعد ساری چیزوں کو دیکھنے جب تک ابھی کہاں. دیکھیں اس وقت تو پبلک کہیں نہیں ہے، پارٹیاں ہی رہ گئی ہیں، یا پارٹیاں بھی نہیں رہی، اب تو فیملیز رہ گئی ہیں. ایک پارٹی کے بڑے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کی پارٹی میں کچھ جمہوریت وغیرہ کا پروگرام، تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ جی پیسہ اسی لاؤں گے تو پھر پارٹی بھی ساڈی ہی ہوئی گی. یہ بات ہے. تو ایسی پارٹیوں کے کیا فائدہ جو پیسے لگا کے چلے. اور آپ کا کتنا خرچہ ہوا پاکستان نیشنل پارٹی؟ کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا، وہ تو ویسے ہی ایک کوئی جلسے جلوس ہوئے تھے؟ کوئی نہیں کوئی. ویسے وہ ایک تھنکنگ آپ نے پروسیس الیکشن کمیشن سے رجسٹر کروائی تھی؟ جی جس پہ کروائی. تو آپ نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ آپ نے پارٹی بند کر دی ہے؟ میرا خیال ہے پارٹی از اوور. جو کنسرن لوگ تھے ان کو میں نے انٹیمیٹ تو کر دیا تھا، میری طرف سے ہو گئی تھی. آگے کچھ سستی ہوئی تو میں چیک کر لوں گا. چلے ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ آج سیاست میں تو آپ ہیں نا، سیاست تو نہیں چھوڑی؟ سیاست تو کیا، صرف پارٹی ختم کی ہے، اور ابھی آپ کسی پارٹی میں بھی نہیں ہیں. نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو پاکستان میں خبریں چل رہی ہیں، بہت سے اینکر اور صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈیل کے مختلف جو ہیں وہ اس کے حصے بھی ہیں ڈیل کے جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو مختلف اس کے حصے کہ ان کا یہ کہنا ہے، جنہوں نے بھی یہ رپورٹ کی ہے، کہ سب سے پہلے تو خان صاحب جو ہیں وہ علاج کے لیے باہر آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیاست سے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کریں گے، پھر ایک سال پہلے جو ہے الیکشن ہو سکتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کو کیونکہ آپ بھی پاور کاریڈورز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ جنرل مشرف کے دور میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب تھے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی ایسا انیشیٹو لے گی کہ معاملات کو نارملائز کیا جائے، کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ جس میں قومی یکجہتی بڑی ضروری ہو گئی ہے؟ ہاں دیکھیں اس وقت وکیل جان صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اقدام اٹھانے کی مصالحت کے راستے میں اس وقت سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ حکومت ہے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے. حکومت الیکٹڈ نہیں، الیکشن کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی، عوام کی سپورٹ کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ کی دیوار پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ٹکراؤ ختم نہیں ہو سکتا. میں نے بہت کوشش کر بھی رہا ہوں، کرتی بھی ہے، کی بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مصالحت کی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت پوری قوت سے اس کے راستے کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے. تو حکومت کو کیسے ہٹایا جائے؟
حکومت کو ہٹانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ فارم 47 کھینچ لیا جائے. وہ حکومت کو جب ہٹنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی جد و جہد کی طرف آ جائے. اپوزیشن جو ہے وہ بھی سیاست کی طرف نہیں آتی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تبدیلی آنی چاہیے, پارلیمنٹ کے ذریعے. پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آنے کا راستہ تھا, عدالت پہلے اس پہ بات بھی ہو چکی ہے, عدالت کا راستہ پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت نے خود بند کرا دیا. اب جو ہے عدالت جو ہے وہ مجبور محض بن چکی ہوئی ہے, نہ وہ کسی کیس کو دیکھ سکتی ہے نہ کسی اس کو دیکھ سکتی ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے, یا آپ کہتے ہیں جی ملک کے اندر یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, تو اس کے لیے پہلی تو ان سے یہ ریکوائرمنٹ بنتی ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ محسوس کریں کہ آئندہ انہوں نے سیاست کرنی ہے, عوام کے پاس جانا ہے, تو عوام کے لیے وہ مفاہمت کا دروازہ یہ محسوس تو نہیں کریں گے, تو محسوس کروایا کیسے جا سکتا ہے؟ جی, محسوس کروانے کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی ہے اور کچھ اور پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن کی ہیں, لیکن ان کے اندر جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حکومت نے خود اپنے ایک قسم کے انفلوئنس میں لے لیا ہوا ہے. اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ہمارے بہت دوست ہیں, لیکن وہ میاں صاحب کے بھی دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں. جب عمران خان کے خلاف کیمپین چل رہی تھی اس کے اندر بھی ان کا ایک, تو ان پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ان کو ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں ڈاؤٹ تو انسان ہر ایک, میرے پہ بھی 1000 ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں, کسی پہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ خود ایک رول پلے کرتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ البتہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں میاں صاحب نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. ٹھیک ہے, میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہے؟ نہیں, ابھی تک ملاقات. اچھا, زئی صاحب کی نہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو رہی ہے اور نہ ان سے جو کہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے. میں نے تو انہیں کہا ہے, بہت زور سے کہا ہے, پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں. اچھا, حکومت کو کہیں کہ اگر انہوں نے مفاہمت کرنی ہے تو وہ خود جا کے جیل میں مل لیں, یہ جیل والوں کو بلا لیں. بیسیکلی تو وہی وہ کہہ بھی یہی رہے. ہمارا بیرسٹر گور علی خان کے ساتھ تو نہیں ہوگی, وہ تو عمران خان سے, اسی لیے اس سے ملیں گے. وہ کہے گا جی میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں پھر آ کے بتاتا ہوں. جیسے شہباز شریف سے ملے تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے. ہاں, تو آپ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو بھٹو صاحب نے جب ڈائلاگ کیا تھا نا 77 میں, تو 77 میں, ہاں, تو انہوں نے ڈائریکٹ جیلوں سے لوگوں کو بلایا تھا. صحیح. اور کسی پہ قتل کا مقدمہ تھا, کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا, سامنے بٹھایا تو مسئلہ حل ہو گیا. انٹرسٹنگ. اور جیل سے وہ باہر آ گئے, جیل سے بھی باہر آ گئے, ختم ہو گیا. سیٹلمنٹ, وہ تو ضیاء صاحب کو اگر شوق نہ ہوتا تو اس وقت سیٹلمنٹ بھی ہو جاتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی, سابق وفاقی وزیر اطلاعات. ویلکم بیک. تو محمد علی درانی صاحب, کیا آپ کو اطلاعات کیا ہے اندر پاور کوریڈورز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے یا حکومت سنجیدہ ہے عمران خان کو کوئی ڈیل آفر کرنے میں؟ دیکھیں جی, عمران خان کو ڈیل آفر کرنے کی تو مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے جی, مجھے کوئی فی الحال ڈیل نظر بھی نہیں آ رہی. البتہ جو عمران خان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ حکومت ضرور ایک کمفرٹ لیول پیدا کر رہی ہے. اب پہلے حکومت کی طرف سے, حکومت جب میں کہتا ہوں اس سے مراد سیاسی حکومت, انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بھی کوئی راستہ بنائیں, وہ تو نہیں بن سکا. اب جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو باہر لوگ ہیں ان کو وہ اپنے کانفیڈنس میں لے لیں. تو اسی لیے اب انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول پیدا کر لی ہے. اسی طرح اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقی بھی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جائے. یہ کیسا کمفرٹ لیول ہے؟ 10 سال کے لیے نااہلیاں کی ہوئی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اپیلیں لگ نہیں رہی, تو مطلب کون سا کمفرٹ لیول؟ وہ تو جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کمفرٹ لیول پیدا کر, جو جیل میں ان کے ساتھ یا جو سزائیں. یہی تو ہمارا تو رونا ہی یہ ہے کہ بھئی جیل والوں کے ساتھ آپ کرو تب تو ہوگی مفاہمت. یہ جو ہے یہ مفاہمت تو نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں نا, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جنرل مشرف جیسا فوجی ڈکٹیٹر بھی جو ہے وہ بھی 2008 میں اس کو بھی چھوڑنا پڑا اور جانا پڑا, تو کیا ایسا کوئی وقت آ گیا ہے کہ جس میں موجودہ حکومت بھی مجبور ہو جائے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا پرفارم نہ کر پانا
وہ جو ہے موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے جو اپوزیشن کے لیے آسانیوں کا سبب بن سکتی ہے. اس وقت ایک سندھ میں ایشو چل رہا ہے. سندھ حکومت کی جو نان پرفارمنس ہے اس کے اوپر جب سوال اٹھایا گیا تو چیئرمین نیب کا مسئلہ بنا. وہ مسئلہ جب ریزالو ہو گیا اس کے بعد پھر میاں صاحب نے اپنا ایک خودکش گورنر وہاں ارسال فرما دیا سندھ کے اندر. تو اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت بن سکتی ہے اگر سندھ کے اندر کوئی بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے جو ہے ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی. پہلے نہروں کی شکل میں ایک ٹکراؤ بنا لیکن اس ٹکراؤ کو سیاسی بھنبل بوسے کے ذریعے ریزالو کر دیا گیا. اب جو ہے حکومت اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صوبوں کی بات ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کی بات ہوگی, NFC کی بات ہوگی, تو یہ وہ سب باتیں ہیں جن کے اوپر ان کا ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے جو سندھ پارٹ ہے اس کے ساتھ. تو وہ ٹکراؤ جو ہوگا وہ ٹکراؤ آگے چل کے مشکلات پیدا کر سکتا ہے حکومت کے لیے. حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. دیکھیں ابھی یہ حکومت صرف سندھ کی نہیں ڈیلیور کر رہی یا وفاق کی بھی نہیں ڈیلیور؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی نہیں کر رہی. تو پھر ایک گورنر کو اوپر بٹھا کے کس قسم کی وارننگ ہے یہ سندھ حکومت؟ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک سسٹم لگا ہوتا ہے نا, دیکھیں ایک طرف اپوزیشن ہے وہ نان کمپرومائزنگ بیہیویئر پہ بیٹھی ہوئی, یا تو وہ کمپرومائزنگ قسم کی ہوتی جیسے ماضی میں ہوتے تھے. خان صاحب بھی وہی رویہ اختیار کرتے اور کمپرومائز کر کے تو وہ سیٹلمنٹ کر لیتے, وہ اس طرف نہیں آ رہے. تو پھر وہ جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ایک بلاک کی صورت میں ایک غیر فطری حکومت جو ہے وہ 3 لیگ ریس کر رہی ہے. 2 ٹانگیں انہوں نے آپس کی باندھی ہوئی ہیں اور چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ عوام کو سپیس بالکل نہیں دے رہے, مطلب ان کا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے, اور وہ کسی قسم کے وسائل, کسی قسم کی امپاورمنٹ پبلک کو نہیں دینے پہ تیار. ٹھیک ہے جی. اس میں جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیسے ہوگی؟ یہاں پہ تو جو حکومت ہوتی ہے اس کی پاورز نہیں کوئی ہوتی, تو پبلک کی پاور تو بعد میں آئے گی. میں اس کے بارے میں دیکھیں یہ آپ خود مانتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے. اس بات کو میں چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک جگہ ان کا پورا اختیار ہے. وہ 12 کروڑ کی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے, وہ 13 ارب کا جہاز بھی خرید سکتے ہیں اپنے لیے. وہ جو ہے وہ ہر مالی وسائل جو ہے جو عوام کے مالی وسائل ہیں وہ ایک بیچارے گریڈ 18 کے افسر کی تنخواہ بھی 25% کاٹ کے تیل کے خرچے میں ڈال سکتے ہیں, اور جن کی تنخواہیں 50-50 لاکھ ہیں ان کی تنخواہوں کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو سر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ کیا ایسی آفر کی جا سکتی ہے عمران خان کو جس پہ ون ون سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ ایک آفر کر دیں قوم کو, حکومت کو اور عمران خان کو, کہ وہ لوگ جن کا پراپرٹی ملک سے باہر ہے, جن کا بزنس ملک سے باہر ہے, جن کے معاشی مفادات ملک سے باہر ہیں, ان کو پاکستان کی حکمرانی میں سے نکال دیں. کون نکالے گا؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود نکل جائیں, ورنہ پھر جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جو ہمیشہ نکالا کرتے ہیں وہ نکال دیں بس. ٹھیک ہے, یہ ایک نیک کام ہوگا. وہ تو پھر آپ جیسے سیاستدانوں کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے جیسے سیاستدان تو ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم تو مطلب ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے, میں اپنی کمزوری کو بھی سمجھتا ہوں, ہمارے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں, کہ ہمارے پاس وسائل, ہم اپنے وسائل, اپنے اختیار کو وسائل میں کنورٹ نہیں کر سکتے. مطلب میرے لیے یہ ذلت ہے کہ میں اپنے اختیار سے اپنے لیے وسائل پیدا کروں. تو آپ نے کوشش بھی تو نہیں کی نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, مطلب نہ انکمپیٹنس کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے ایک سیاسی جماعت بنائی, بڑے ڈھول دھمکے کے ساتھ آپ نے ایک منشور دیا, آپ نے عوام سے ووٹ مانگنے کا ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا, اور پھر آپ بھول بھی گئے کہ وہ آپ نے کوئی جماعت بنائی. دیکھیں وہ تو دوست جب بیٹھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے, ہمارے جیسے کوئی بندہ ہو اس کو وہ انسسٹ بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ منتخب جو لوگ ہوتے ہیں سیاستدان, ان میں ہزار برائیاں ہوں گی, بیماریاں ہوں گی, مگر کم از کم وہ سیاسی میدان میں کھڑے تو رہتے ہیں. دیکھیں جی, سیاسی میدان میں کھڑے رہتے ہیں بما اہل و عیال. ٹھیک ہے جی, برائے اہل و عیال. ٹھیک ہے, مطلب اگر ووٹ تو لوگ دیتے ہیں. وہ دیکھیں ووٹ تو لوگ نہیں دیتے. دیکھیں ووٹ ابھی 24 میں کیا ہوا ہے, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا, تو پھر آپ نے کیا حل کیا لوگوں کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ آپ نے, میں آپ کو بتا دوں 1900
मतलब 1973 से लेके आज तक 2 ख़ानदान पाकिस्तान की हुक्मरानी में चल रहे हैं और तीसरे लोगों को इस्तेमाल करते रहे। आपके साथ कभी मैं बैठूंगा, ये हाइब्रिड हुकूमत की हिस्ट्री बताऊंगा आपको, जब से हाइब्रिड हुकूमतें याह्या खान से बननी शुरू हुई और आज तक बनी हुई हैं। और हर हाइब्रिड हुकूमत में जीतता कौन है? सैफुद्दौला। ठीक है। ज़ियाउल हक से कौन जीता? अच्छा, नवाज शरीफ। हाँ, तो आप क्या आखिरी कहते हैं? फतह, आखिरी मुशर्रफ साहब के साथ एनआरओ करवाया पीपल्स पार्टी और नून ने अमेरिका को बीच में डाल के। अच्छा। हाँ जी, और मुशर्रफ साहब चले गए गद्दारी की मुशर्रफ तरफ, साहब बेचारे मजबूर हो गए। गद्दार हो गए, और ये अभी तक नहीं, इक़्तिदार हो मुशर्रफ गए। साहब मजबूर हो गए बेचारे। तो मजबूर हुए ना। अच्छा। डेफिनेट, देखें उनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं थी उस वक्त। हाँ। नहीं होनी चाहिए थी। इनके पास भी अवाम की सपोर्ट नहीं थी, अमेरिका की सपोर्ट ले आए, अमेरिका की सपोर्ट ले आए तो उन्होंने। अब अगर मुशर्रफ साहब जैसा मॉडल पाकिस्तान में आता है तो आप कौन सी वजारत लेना चाहेंगे? देखिए, मैं उस मॉडल को वो नहीं करूँगा। आप दोबारा नहीं करें? नहीं करूँगा। तौबा कर लिए? तौबा कर ली। वजह ये है कि फ़ायदा क्या। देखें जी, आखिर में तो फिर इन्होंने रिंग के आगे आ जाना होता है। अपनी मुनाफकत, अपनी शफकत, अपनी माल, अपनी जिसे कहते हैं हिकमत की बुनियाद तो के ऊपर। आपके ख्याल में इनको नहीं आना चाहिए तो फिर किसको आना चाहिए? देखें जी, जो वैसे मेरे ख्याल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की लॉट वो है जो इलेक्टरल प्रोसेस में खड़ी होती है। मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। आपने अभी एक इलेक्शन जीता है, आपको पता है कि इलेक्शन किस तरह जीता जाता है। छोटा सा इलेक्शन है ना, बैन ही, उसकी मुबारकबाद भी हो आपको। दूसरी बात मैं जिसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो सियासत के अंदर, हलकों के अंदर जो पाकिस्तान के सब लोगों से मेरा राब्ता है, मैंने अवाम से करीब तर उस फ़र्द को पाया है जो इलेक्शन में खड़ा होता है। वो नहीं होता जो ब्यूरोक्रेट बन के ऊपर आ जाता है, तो जनरल बन के ऊपर आ आपने जाता है। क्यों नहीं आज तक इलेक्शन में खड़ा होने की कोशिश की? मेरा तो अपने उस्ताद तबा है ना। मैं तो देखें जी, मतलब हमने आप जो शॉर्टकट हमेशा नहीं, मैंने शॉर्टकट तो छोड़ दिया ना। 2012 के बाद मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। ठीक है। अपनी इंटेंशन से नहीं। अभी भी इस तो आपने किसी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या करूं, वो कहते हैं हमारे बच्चों को ज्वाइन करो। पार्टी अगर मुझे ऑफर दे, मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब अगर आज ऐलान कर दें कि मेरी पार्टी में जमहूरियत है और मेरी पार्टी के अंदर साद रफीक की भी वही हैसियत होगी और हर उस फर्द की वही हैसियत होगी जो मेरे बच्चों की है, ठीक। हमें भी अपना बच्चा समझ लिया, हम चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी सहाफ़ी प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के साबिक गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में गवर्नर का ओहदा शायद इतना अख्तियार वाला तो नहीं होता, मगर दिखावे के लिहाज से बहुत बड़ा गवर्नर हाउस और ख़ास तौर पे सिंध का तारीख़ी गवर्नर हाउस। जी हाँ, वहाँ पे एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिली है। पहले कामरान टसोरी गवर्नर जो थे उनको अचानक ही रातों रात हटा दिया गया और फिर उनकी जगह वफाकी हुकूमत नून लीग की जो हुकूमत है उसने अपने ही एक नून लीग के कारकुन निहाल हाशमी जो हैं उनको गवर्नर तैनात कर दिया है। आखिर गवर्नर या गवर्नर सिंध की तैनाती क्यों अहम है, इस हवाले से हमने एक साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब को ज़हमत दी है, हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, आपके नज़दीक जो है वो ये गवर्नर की जो तैनाती है ये किन चीज़ों को देखकर की जाती है और गवर्नर सिंध का मौजूदा सियासी हालात में ओहदा जो है वो कितना अहम है? शुक्रिया मदी साहब। देखें, एक ज़माने में तो ये एक कोई रिटन रूल तो नहीं था, लेकिन गवर्नर एक न्यूट्रल शख्स को लगाया जाता था जो जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो और वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ तब्दील हो गई और गवर्नर जो है वो सियासी जमातों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लगना शुरू हो गए, बशमूल मेरे। मैं भी एक पार्टी का पीटीआई का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था और गवर्नर लगा। वैसे तो सदर ममलिकत भी न्यूट्रल होता था और विफाक की अलामत होता था, अब तो वो भी सियासी जमातों के सरबराह लगने शुरू हो गए। जी हाँ, वो न सिर्फ ये कि सरबराह लगने शुरू हो गए बल्कि सदर ममलिकत का जो घर है प्रेसिडेंट हाउस, वो प्रेसिडेंसी या आप कह लें गवर्नरशिप, गवर्नर्स का जो घर होते हैं वो भी सियासी आमाजगाह ही बन गए हैं। वहाँ पे सियासी मीटिंग होती है, वहाँ पर काफ़ी यानी बड़े इज्तिमा होते हैं, सियासी इज्तिमा होते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं।
عمران اسماعیل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ گورنر سندھ کی جو چوائس ہے یا انتخاب ہوتا ہے وہ کن عوامل کو دیکھ کے عام طور پہ کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا نا جی کہ پہلے تو وہ نیوٹرل لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جو ادیب ہوں، کوئی مصور ہو، کوئی تھنکرز ہو، کوئی ایسے لوگ ہوں، ریٹائرڈ ججز ہوں کہ جن کو لوگوں میں جن کی ایکسیپٹنسی ہو اور نیوٹرل مانے جاتے ہو. لیکن وہ قائد ختم ہو گیا اور اب پولیٹیکل گورنرز آنے لگے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر جماعت سیاسی جماعت اپنے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سیکریفائسز کو دیکھ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انعام کی حیثیت میں رکھتی ہے. لیکن گورنر کا عہدہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز تو نہیں ہے، لیکن وہ انجوائے کرتا ہے اپنے اختیارات کو، جو قانونی اختیارات ہیں، کانسٹیٹیوشنل پاورز جو اس کے پاس ہیں، اس کو انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں رہی نہیں. میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی گورنر کی میں بات کر رہا ہوں، چاروں صوبوں کے گورنرز کی، کہ اتنے بڑے بڑے گھر، 500-600 ملازمین، کوئی 15-20 گاڑیوں کا انٹوراج، اس کو بھی کرٹل ہونا چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کٹ ٹو سائز کریں، اور کیونکہ ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا اتنی بڑی لیورش ایک آدمی کے لیے لائف کا. تو اس کو بھی، یعنی چیف منسٹر کے پاس کم مراحت ہیں اس صورت میں اور گورنر کے پاس زیادہ ہیں، تو اس کو بھی شاید کرٹل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو جو ابھی نہال ہاشمی صاحب کو تعینات کیا گیا ہے، کیا اس کو ہم سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے لیے ایک نون لیگ کی ایک وارننگ سمجھیں؟ نہیں، وارننگ تو میرے خیال ہے نہیں ہوگی، کیونکہ نہال ہاشمی کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ان کے جو گزشتہ بیانات تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے باوجود ان کو گورنر لگانا بھی ایک میرا خیال ہے کہ بڑا اٹسیلف ایک مارکا رہا ہوگا. اور آصف علی زرداری کی بھی اس میں ناٹ شامل ضرور ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی از پریٹی کمفرٹیبل ود نہال ہاشمی. تو آپ کے خیال میں کامران ٹسوری سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ ان کو جانا پڑا؟ مجھے تو ان کا ثواب ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ثواب کیا تھا کہ ان کو آنا پڑا. اب جانے کی کیا بات ہے. نہیں، پھر بھی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے گورنر تھے، حالانکہ گورنر لگنے کے بعد ایم کیو ایم کو پتہ چلا کہ وہ ان کے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم اس پہ کیسے راضی ہوئی؟ نہیں، ایم کیو ایم واقعی سے اس وقت بھی ایم کیو ایم کے لیے ایک سرپرائز تھا، کیونکہ میرے بڑے دوست ہیں ایم کیو ایم میں. وہ اس بات کو مذاق میں اڑاتے تھے کہ نہیں، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ نام جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، یہ چلوا رہے ہیں، فلانا ہے. لیکن جب وہ لگے تو they were utterly surprised کہ یہ کیسے ہو گیا. ایم کیو ایم کے ساتھ تو سرپرائزز ہوتے رہتے ہیں. مصطفیٰ کمال کی اپوائنٹمنٹ بھی ان کے اپنے لیے سرپرائز تھی ایم کیو ایم کے رینکس اینڈ فائل میں. تو بہرحال، لیکن جو کامران ٹسوری صاحب ہیں، ان کا جانے کا کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں، اور وہ کسی صورت اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے. بٹ فائنلی ان کے جانے کا ہو گیا. اب نئے گورنر آ گئے ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. نہیں، لیکن کامران ٹسوری صاحب تو اپنے گورنر ہاؤس کے لان میں بڑی بڑی افطار پارٹیاں دیتے تھے، اور جتنے ویلفیئر کے کام انہوں نے کیے شاید کوئی اور گورنر جو ہے سندھ کا وہ نہیں کر سکا. یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بھی شاید کوئی خدشات تھے کہ کامران ٹسوری ایم کیو ایم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ میرا خیال ہے وہ تو اب زیادہ زور سے کریں گے. وہ ان کا خیال ہوگا کہ وہ ایم کیو ایم کی چیئرمین شپ خالد مقبول صدیقی کی جگہ ان کو دینی چاہیے، اور وہ بڑے لیڈر ہیں، ان کو بننا چاہیے. وہ ان کا پہلے بھی خیال تھا. اب میرا خیال ہے زیادہ زور سے ان کو یہ خیال آ رہا ہوگا. لیکن اس خطرے کے تحت ایم کیو ایم نے تو نہیں ہٹایا، نہ ایم کیو ایم نے لگایا، نہ ایم کیو ایم نے ہٹایا. جس نے لگایا تھا اسی نے ہٹایا. تو آپ جب گورنر تھے سندھ میں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کرتی تھی، اور کتنا مشکل ہوتا ہے گورنر کے لیے ایک مخالف جماعت کی حکومت کے ساتھ کام کرنا؟ دیکھیں، میرے لیے ذاتی طور پہ اگر آپ بات کریں تو میرے لیے قطعی مشکل نہیں تھا کہ میں مراد علی شاہ کے ساتھ یا میئر کراچی کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے بڑھا دوں. لیکن ظاہر ہے کہ میں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی بالکل لائکنگ نہیں تھی پیپلز پارٹی کے لیے، اور اسی ٹون کو لے کے مجھے بھی چلنا پڑا. اور میری بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھی میرے، ڈسپائٹ آف مائی گڈ ریلیشن شپ، پرسنل ریلیشن شپ ود مراد علی شاہ، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اوور آل کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی نہیں رہی. بہت اچھی نہیں رہی. تو آپ کے خیال میں نہال ہاشمی پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا کام چلا لیں گے؟
मेरा ख्याल है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बेहतर तरीके से मिलजुल के काम करने के उसमें होंगे, हक में होंगे। अच्छा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोलैबोरेशन के कितने इम्कान हैं, कितना चांस है? फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर अगर कोई ऐसा रास्ता बनता है कि इमरान खान साहब इस तरफ सोचें तो शायद एक बहुत तगड़ा अलायंस बन सकता है ये पाकिस्तान में। लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होंगे कम वक्त में। ये जो डील की बातें हो रही हैं अब हुकूमत की तरफ से, कुछ सहाफ़ी और सीनियर एंकर्स ये इंकशाफ कर रहे हैं कि एक फ़ाइनल और फर्म जो है ऑफ़र दी गई है कि जिसमें इमरान खान पहले अस्पताल आएंगे, फिर मुल्क से बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सियासत करेंगे, फिर मुद्दत ख़त्म होने से पहले 1 साल पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। ये कितनी सदाकत लगती है आपको? क्या कोई आपके कोई ऐसी मालूमात हैं आपको मिली हैं कि इस तरह की कोई एफर्ट्स हो रही हैं? मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो पीटीआई में जो सीनियर लेवल पर लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध, हमें गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।